अमृत और प्याला। इस नॉवल को तहरीर किया है राहत जबीन ने। मैं नाश्ते का ही पूछने आ रही थी। हमें बहुत तड़के नाश्ते की आदत है, बड़ी अम्मा ने जताया। हाय क्या करूं, नमाज पढ़कर लेटी तो उठा ही नहीं गया। अब भी तबीयत में सुस्ती सी है, एक कप चाय मिल जाए तो। रानिया उनका मतलब समझ गई, और समझ तो बड़ी अम्मा भी गई थी। तभी झट से बोली, तुम्हारा मंझला बनाकर लाया था। रानिया को तो चूहों से बहुत डर लगता है। जरा सा चूहा अब चूहों में बदल गया था। जकिया का मुंह खुल गया, फिर हंसने लगी। हाँ, एक कमबख्त है तो सही। असफर नबील से कई बार कहा, इसे मार दो या चूहों वाली दवा ला दो, पर सुनते कहाँ हैं। मैं बना लाती हूँ, रानिया ने कहा। मगर बड़ी अम्मा की कोहनी दिन में तारे दिखा गई। क्या हुआ? जकिया कोनी तो ना देख सकी, मगर मुंह के जाविये जरूर देख लिए। कुछ नहीं, इसके पेट में दर्द है। रात बाजार का खाना मवाफिक नहीं आया। भला बड़ी अम्मा किसी को बख्शती थी? लगे हाथों बाजार का खाना भी गिनवा दिया। रानिया का दिल चाहा सर पीट ले। जकिया उठ गई। ऊपर से नाश्ता भी बाजार से आया, और बड़ी अम्मा ने खूब डटकर खाया। ये शब्बीर अहमद तो बहुत तड़के जाता होगा। इसका नाश्ता कौन बनाता है? कभी असफर बना देता है, कभी। जकिया एक लम्हे को ठिठकी। कभी मैं। अल्लाह की शान, पिछले 10 सालों से मैंने तो कोई ऐसा दिन नहीं देखा। नबील बड़बड़ाया। जकिया का धमोका उसकी कमर पर पड़ा। बदतमीज, माँ का मजाक उड़ाते हो? अब मैं चलने जोगी नहीं रही। भूल गए तुम दोनों को कान से पकड़कर पिछवाड़े वाले स्कूल में छोड़ने जाती थी। अम्मी, मेहमानों का तो लिहाज करें, नबील बुदबुदाया। वो अच्छा खासा कमगो और शर्मीला लड़का था। तुमने किया था माँ का लिहाज? अस्सलामुअलैकुम। बड़ी अम्मा के साथ साथ पूरी के छोटे छोटे निवाले बनाती रानिया ने सर उठाकर देखा, फिर तेजी से सर झुका लिया। काली पैंट पर सफेद लाइनों वाली शर्ट, चमकते जूते, सलीके से जमे बाल, खुशबुओं का इस्तेमाल, एक मौतर सी खुशबू 4 सू सरसराने लगी। उसे देखकर रानिया के जहन में एक ही लफ्ज आता, नफीस। उसके बोलने चलने, लिबास, हर चीज से नफासत छलकती थी। शायद वो इसलिए भी नुमाया लगता था कि उसके बरक्स असफर और नबील ऊल जलूल से हुलिये में रहते थे। बड़ी अम्मा की आंखों में अभी पसंदीदगी की झलक थी। मैं 12 बजे तक आऊंगा। बड़ी अम्मा, आप तैयार रहिएगा, कुछ टेस्ट करवाने हैं, तैमूर ने अंडा अपनी प्लेट में मुंतकिल करते हुए कहा। 12 बजे तक रानिया बड़ी अम्मा को तैयार करने के साथ साथ खुद भी तैयार हो गई। 12 बजे तैमूर आया तो सिर्फ बड़ी अम्मा को साथ लेकर चला गया। बड़ी अम्मा को रानिया के बगैर कहीं भी जाने की आदत न थी, सो थोड़ा सटपटाई हुई थी। मगर तैमूर ने आराम से कह दिया, अम्मी चली जाएंगी, उनका भी चेकअप होना है, रानिया घर पर रहे। मौसम भी गर्द आलूद था, और बड़ी अम्मा इस मौसम से कितना घबराती हैं। कपड़े उतार लो, आंधी आने वाली है। हमसाए में किसी ने न जाने किसको आवाज दी। रानिया ने जरा की जरा नजरें उठाईं, फिर धक से रह गई। गर्द का तूफान ऐन उसके सर पर आ चुका था। हवा में तेजी, आसमान की सुरमई रंगत, जर्दी माइल सुर्ख, खुश्क मिट्टी की बास सांसों को उलझा उलझा गई। उई माँ! वो बगडट भागी और धाड़ धाड़ सारे दरवाजे बंद करने लगी। ड्राइंग रूम की सारी खिड़कियां, बावर्ची खाने के खुले कैबिनेट, अलमारियां, वो भागम भाग सब चीजों की कुंडियां चढ़ाती रही। असफर स्टडी रूम में था। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई। ये कमरा लड़कों ने अपने पढ़ने लिखने के लिए मखसूस कर रखा था, जहां किताबों के अंबार के साथ साथ कंप्यूटर भी मौजूद था। असफर बाहर के मौसम से बेनियाज कंप्यूटर में मगन था। उसे ऊपर देखकर गड़बड़ा सा गया। क्या हुआ? रानिया के चेहरे पर तशवीश के गहरे बादल छाए थे। तूफान आ गया, और बड़ी अम्मा, वो इस मौसम से बहुत घबराती हैं। असफर ने खिड़की का पर्दा खिसकाया। शीशे के उस पार सारा मंजर
धुंधलाया हुआ था। परेशान क्यों होती हैं? ये तूफान उनकी गाड़ी उठाकर ज्यादा दूर नहीं ले जाएगा। असफर ने दानिस्ता मजाक किया, साथ ही मोबाइल उठाकर तैमूर का नंबर मिलाया। हाँ हाँ, खैरियत से हैं। अस्पताल पहुंचे तब आंधी आई थी। बिल्कुल सुकून और हिफाजत से हैं। तैमूर ने तसल्ली देने के बाद बड़ी अम्मा से भी बात करवाई। वो अपनी परेशानी में थीं। कैसी बेअकल है, मुझे छाता नहीं दिया। अगर अब बारिश आ गई तो? रानिया की तसल्ली हो गई। बड़ी अम्मा खौफजदा नहीं थी। असफर का ख्याल था अब वो चली जाएगी, मगर वो यूं ही इधर उधर देखती रही। फिर कुछ झिझकते हुए पूछा, छोटे भैया, मैं इधर ही बैठ जाऊं? हाय, इस सादगी पर कौन ना मर जाए ऐ खुदा। आप जैसी हसीन दोशीज़ा सामने बैठ गई तो मुझ जैसा नौजवान, अहम खूबरू नौजवान किताब कंप्यूटर में कैसे दिल लगाएगा। रानिया उसकी बात पर दिल खोलकर हंसी। अभी आपकी उम्र ही क्या है भैया, जो मुझे ऐसी बातों से डराते हैं। ध्यान से अपने काम पर तवज्जो दें। दूसरी चीजों में दिल लगाने को एक उम्र पड़ी है। हाय, असफर ने हैरत से उसका जवाब सुना। फिर गैर इरादी तौर पर पूछने लगा, कितना पढ़ा है आपने? एफए किया है। वो खुद ही एक तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। गांव में कॉलेज है? नहीं, 2 साल शहर आती रही, हर रोज। वैगन का स्टॉप हमारे कॉलेज से ज्यादा दूर ना था। वो बहुत सादगी से और पुरएतमाद से जवाब दे रही थी। बीए क्यों नहीं किया? बस पढ़ाई में दिल नहीं लगा। उसने यूं ही एक किताब खोलकर वर्कगर्दानी शुरू कर दी। वो भी खामोशी से कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जो हो गया। थोड़ी देर के बाद आंधी का जोर टूट गया तो वो नीचे चली आई। हर शय धूल मिट्टी से अटी हुई। अब फारिग बैठकर भी क्या करती। बाल्टियां भर भर कर सहन और बरामदे में पानी बहाने लगी। घंटे भर में अंदर बाहर से धूल का नामो निशान भी गायब था। असफर नीचे आया तो मुतहर सा खड़े का खड़ा रह गया। उनके यहाँ शाम को आई आंधी अगले दिन मुलाजमा ही आकर निकालती थी। साफ सुथरा धुला धुलाया घर और करने वाली चिराग के जिन की तरह गायब। एक अदद जीती जागी लड़की का वजूद इस घर के लिए किस कदर जरूरी था। तुम क्या सोच रहे हो? नबील अभी अभी आया था। उसे बुदबना देखकर पूछने लगा, काश तू इस घर की लड़की होता। असफर ने हैरत से आ भरी। नबील बिदक कर पीछे हटा। लाहौल वाला। वो लड़ने मरने पर उतर आया। काश तेरी जगह एक अदद बहन पैदा हो जाती। मेरी जगह क्यों, तेरी जगह क्यों नहीं? उसने बाजू चढ़ा लिए थे। शब्बीर अहमद ने बड़ी अम्मा को वापस ही नहीं जाने दिया। कहाँ तो वो एक दिन भी रुकने को तैयार न थीं। अब आराम से बैठ गईं। फिर रानिया के वापस जाने का क्या सवाल, मगर वो खुश न थी। यूं हाथ पैर तोड़े किसी के घर बैठे रहना उसे पसंद न था, मगर बड़ी अम्मा उसे बगल में दबोचे रखती। आखिर लड़कों वाला घर था, मगर कब तक? उस दिन जकिया की तबीयत ठीक ना थी। तैमूर ने शाइस्तगी से दरख्वास्त की कि नाश्ता वो बना दे। वो बड़ी अम्मा के कुछ भी कहने से पहले किचन में पहुंच गई। बावर्ची खाने का दरवाज़ा गालिबन रात ही से बंद था। खुलते ही नागवार सी महक चारों तरफ फैल गई। नाक सकोड़ते हुए उसने जायजा लिया। गंदे संदे बर्तनों की भरमार थी। सिंक भी भरा हुआ और सारे के सारे काउंटर भी, हत्ता के छोटी सी टेबल पर भी अगर किसी ने खाना खाया था तो बर्तन जूं के तूं धरे थे। कचरे से उबलती डस्टबिन और बर्तनों में बचे कुचे खाने की महक ने उसका जी मतला गया। पहले कचरे की टोकरी उठाकर बाहर वाले दरवाजे के पास रखी, फिर स्लेब पर धरे फालतू बर्तन हटाकर अपने लिए जगह बनाई। कमाल है, इतने अफराद तो नहीं हैं घर में। हाथ के हाथ बर्तन धो लिया करें तो इतना बिखराव ही ना हो। लगता है पहला बर्तन धोने के बजाय नया इस्तेमाल करती हैं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, फिर ख्याल आया यकीनन ये काम लड़के करते हैं। पकाया खाया और किचन से बाहर। उसने फ्रिज से आटा निकाला। आटा इतना सख्त कि बामुश्किल ही पेड़ा बना पाई। या अल्लाह, यहाँ काम करना कितना मुश्किल है। उसने पहले घर के अफराद गिनकर पराठे के पेड़े बनाकर रख दिए, फिर ऑमलेट की तैयारी की।
سالن گرم کیا، سالن سے 2 بوٹیاں نکال کر ریشہ ریشہ کر کے آملیٹ میں مکس کیا، ہری مرچیں، ٹماٹر اور باریک دھنیا کاٹ کر ملایا، پہلے ٹیبل صاف کی، اس کے بعد پراٹھے بنانے شروع کیے۔ پیڑے اب کچھ نرم پڑ گئے تھے، اس لیے خوش رنگ و خستہ پراٹھے تلے گئے۔ ارے اتنا اہتمام! جب تک شبیر احمد آئے، وہ ٹیبل پر آملیٹ، سالن، سادہ دہی، اچار رکھنے کے بعد اب چنگیر میں پراٹھے رکھ رہی تھی۔ چاچا جی، یہ زیادہ اہتمام تو نہیں؟ وہ کچھ جھینپ گئی۔ نہ جانے وہ لوگ کیسا ناشتہ کرتے تھے۔ اس نے چاہا کہ پہلے زکیہ چچی سے پوچھ لے، مگر وہاں دروازہ بند تھا۔ تیمور سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، سو خود ہی بنا لیا۔ ارے بچے، ہم تو چائے میں پاپڑ ڈبو کر۔ اچھا اچھا، ارے بھائی تیمور، آ جاؤ، ایسا مزیدار اور گرما گرم تیار شدہ ناشتہ بڑے عرصے بعد نصیب ہوا ہے۔ اصفر، نبیل، اٹھ جاؤ، ورنہ اس نعمت سے محروم رہ جاؤ گے۔ انہوں نے ایسا شور کیا کہ زکیہ ہائے ہائے کرتی اپنے کمرے سے برآمد ہوئیں۔ میں نے کہا نیک بخت، جب تک ہماری بیٹی یہاں ہے ہم تو اسی کے ہاتھ کا ناشتہ کریں گے۔ سنہری آملیٹ، خستہ پراٹھے۔ رانیہ مسکراہٹ دباتی چائے دم کرنے لگی، پھر بڑی اماں کے لیے ناشتہ ٹرے میں لگایا۔ تیمور بھی آفس کے لیے تیار ہو کر وہیں آ گیا۔ ایک خوشگوار سی خوشبو ناشتے کی خوشبو پر حاوی ہونے لگی۔ زکیہ نے بھی پلیٹ اپنے سامنے کھسکائی، نبیل کو بھی آواز دی۔ رانیہ اپنا اور بڑی اماں کا ناشتہ کمرے میں رکھنے آئی تو وہ نڈوٹھے پن سے بولی، نہیں نہیں، پہلے وہاں سب کو ٹھسا لو، میرا کیا ہے، چاہے بھوکی مروں۔ اماں، پہلے آپ کے لیے لائی ہوں، میں چائے لے آؤں؟ سن، لڑکے بھی ادھر ہی ہیں؟ انہوں نے رازداری سے پوچھا۔ جی، چچا اور چچی بھی۔ اچھا۔ انہوں نے کچھ لمحے غور کیا، پھر اس بات میں سر ہلا کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ رانیہ نے واپس جا کر سب کے لیے چائے نکالی۔ حق ہاں، کبھی میں بھی ایسے ہی پراٹھے بناتی تھی۔ زکیہ نے آ بھری۔ تو اب کیا ہوا؟ درد گھٹنوں میں ہے، ہاتھوں میں تو نہیں؟ وہ انہیں نوک جھوک کرتا دیکھ کر چائے لے کر بڑی اماں کے پاس آ گئی۔ ناشتہ کر کے واپس آئی تو افراد خانہ غائب اور برتن جوں کے توں۔ بچا ہوا دہی فریج میں، اصفر کا ناشتہ ہاٹ پاٹ میں۔ خود برتن دھونے لگی کہ نوکرانی کو 11 بجے تک آنا تھا۔ اسے بے اختیار اپنا چھوٹا سا کچن یاد آیا۔ مجال نہیں کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل جائے۔ برتن، سبزیوں کی ٹوکریاں، حتیٰ کہ ماچس رکھنے کی باقاعدہ جگہ مقرر تھی۔ چینی پتی چولہے سے انتہائی قریب اور اتنی نمایاں جگہ پر رکھے جاتے کہ باہر سے بھی کوئی آتا تو آسانی سے چائے بنا سکتا تھا۔ برتن دھو کر کپڑے سے سارے سلیب صاف کیے اور بڑی اماں کے پاس آ گئی۔ اس تمام عرصے میں اس نے کیبنٹ کھولنے کی کوشش بالکل نہیں کی۔ جو پہلے دن کھولا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اصفر کے مہمان ڈسٹرب ہوں۔ واشنگ مشین کی گھونگھو بہت تیز تھی، گویا صحن میں جہاز اتر رہا ہو۔ پہلی بار رانیہ نے ڈر کر بند ہی کر دی، پھر اصفر نے تسلی دی، یہ اڑے گی نہیں۔ پردے، چادریں، تولیے، کور، بیڈ شیٹس اصفر نے سب ڈھیر کر دی۔ بڑی اماں زیر لب بڑبڑاتی رہیں۔ مفت کی نوکرانی ہاتھ لگ گئی، مگر رانیہ کو مزہ آ رہا تھا۔ گاؤں میں یہ سب ہاتھ سے دھونا پڑتا تھا۔ واشنگ مشین تو تھی مگر خراب ہوئی تو ٹھیک کروانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ کبھی وہ نئی واشنگ مشین لے لیں کا مشورہ دیتی تو بڑی اماں فوراً اڑنگا ڈال کر اس کی خواہش کو منہ کے بل گرا دیتی۔ تیرے جہیز میں دوں گی یا بہو جہیز میں لے ہی آئے گی۔ ہاں، اسی آس میں میرے ساتھ میرے ہاتھ گھساتے رہیں۔ رانیہ لاکھ تل ملاتی۔ ہونا تو وہی تھا جو بڑی اماں چاہتی۔ سب سے زیادہ مزہ ہوائی جہاز کے ساتھ آ رہا تھا۔ ادھر کپڑے ڈالو، ادھر سوکھے سوکھے باہر۔ ملازمہ کو پنکھوں کی صفائی پر لگا رکھا تھا جو کالے بھجنگ ہو کر شکل بدل گئے تھے۔ فرشوں کی دھلائی، دیواروں کی جھڑائی، پنکھوں کی صفائی، غرض کون سا کام تھا جو رہ گیا تھا۔ کراکری ساری کی ساری نکال کر صاف کی گئی۔ نہ جانے کتنے زمانوں کے بعد بیچاروں کی اصل شکل دکھائی دی۔ کھانا چچی نے بنایا، بس سادہ سے دال چاول۔ خیال تھا اہتمام شام کو مہمانوں کی آمد پر ہو جائے گا۔ ان کے کھانا بنانے تک رانیہ بھی فارغ ہو گئی۔ ملازمہ تو تھی ہی، اصفر نے پورا ساتھ دیا۔ پردے لٹکانے، بیڈ شیٹ بدلنے، سیٹنگ کرنے میں گھر کی شکل نکل آئی، نکھرا ستھرا جگمگاتا ہوا۔ نبیل کالج سے آیا تو ہکا بکا رہ گیا۔
ہمارے ہاں تو عید پر بھی گھر کی یہ شکل نہیں دکھتی. آپی تم نے کون سی چھڑی گھمائی؟ وہ بازو اٹھائے چاروں اطراف گھوم لیتا اور شاباش شاباش کہتا جاتا. رانیہ مسکراتی اپنے کام میں لگی رہی. بڑی اماں کو اس کی شوخیاں ایک آنکھ نہیں بھائیں. تبھی تڑک کر بولی, ہاں گھر تو عورت کے سلیقے سے بنتا ہے, اب بغیر ہاتھ پیر ہلائے گھر تو صاف ہونے سے رہا. رانیہ نے شکر کیا زکیہ چچی وہاں نہ تھیں. جس وقت تیمور واپس آیا وہ کچن کے برتن واپس الماریوں میں لگا رہی تھی اور حلیہ بتا رہا تھا کہ سارا کمال اسی لڑکی کا ہے. ہر چیز جگمگاتی, صاف ستھری, گھر کتنا کشادہ اور کھلا کھلا سا لگ رہا تھا. فرش ٹھنڈے اور بے حد سرخ. وہ ننگے پاؤں ایک سے دوسرے کمرے میں پھرتے رہے, پھر کچن کے دروازے میں آ کر کھڑے ہوئے. وہ ان کی طرف پشت کیے اپنے کام میں مگن تھی. دوپٹہ اب بھی سلیقے سے اوڑھ رکھا تھا. دبلی پتلی دھان پان سی لڑکی انہیں بے حد اچھی اور اپنی اپنی سی لگی. تبھی عقب سے اصفر آ کر کھنکارا. تیمور کے ساتھ ساتھ رانیہ نے بھی پلٹ کر دیکھا. کس سوچ میں ہو بھائی؟ اصفر کے لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ خجل سا ہو گیا. میں اپنی چپل ڈھونڈ رہا تھا. کچن میں اصفر نے بھویں اچکائی تو وہ اسے گھورتا باہر نکل گیا جہاں نبیل اس کی چپل لیے آ رہا تھا. دراصل وہ اس پری کو دیکھنے آئے تھے جس نے چھڑی گھما کر سارے گھر کا نقشہ بدل دیا. رانیہ جھینپ کر دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی. رفیہ خالہ کو دیکھ کر رانیہ کو یقین ہو گیا کاہلی اور سستی زکیہ چچی کے خاندان کا اضافی وصف ہے. وہ زکیہ چچی کی بہن تھیں اور اتنی موٹی کہ جہاں بیٹھ جاتی وہاں سے اٹھنا محال ہو جاتا. 2.5 من کی دھوبن. بڑی اماں استزائیہ انداز میں بڑبڑائیں. ان کی لڑکی نبیلہ بھی فرہبی مائل تھی مگر قد لمبا ہونے کی وجہ سے بھدی نہ لگتی. چھوٹی آنکھیں, صاف رنگت, خوبصورت کٹاؤ والے ہونٹ, بے حد سیاہ بالوں کی موٹی سی چوٹی جو کمر کے درمیان تک آتی تھی. دیکھنے میں اچھی لگتی. اس نے سب سے پہلا اعتراض کھانے پر کیا. یہ کیا خالہ, کھانا گھر پر بنایا ہے؟ رانیہ نے دسترخوان پر نظر دوڑائی. مٹن قورمہ, چکن بریانی, کباب, سلاد, رائتا, چٹنیاں, میٹھے میں ڈھیر سارے میووں والی کھیر. لذت و کام و دھن کے تمام ہی لوازم موجود تھے, پر اعتراض کس پر تھا؟ گھر پر بنانے پر. کھانا امی نے نہیں رانیہ آپی نے بنایا ہے, کھا کر دیکھیں, انگلیاں چاٹتی رہ جائیں گی. نبیل بول اٹھا جبکہ اصفر نے رانیہ کو تسلی دی. دراصل نبیلہ 2 ہی کاموں کے لیے آتی ہے. ایک تو سارا سال بنائے گئے کپڑے ساہیوال والوں کو دکھانے کے لیے, کیونکہ ساہیوال والوں نے کبھی نئے کپڑے نہیں دیکھے یا خانیوال میں زیادہ عجوبہ کپڑے ہیں. اے بچی ذرا مجھے بھی دکھانا. بڑی اماں کسی کو شرمندہ کرنے کو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی. نبیلہ نے اصفر کو بری طرح گھورا. اور دوسرا, رانیہ نے دریافت کیا, یہاں کے ہوٹلز کے کھانے چیک کرنے. شکر ہے ہم لاہور یا کراچی جیسے شہر میں نہیں رہتے. ہاں تم تو جیسے بہت کھلاتے ہو, پچھلی بار بھی شوارما نہیں کھلایا. بیسنی نان پر ٹرخا دیا تھا. نبیلہ نے منہ بنایا. ہائے تم نے ابھی تک شوارما نہیں کھایا؟ کیا خانیوال میں نہیں ملتا؟ کھانا امی نے نہیں رانیہ آپی نے بنایا ہے, کھا کر دیکھیں, انگلیاں چاٹتی رہ جائیں گی. نبیل بول اٹھا جبکہ اصفر نے رانیہ کو تسلی دی. دراصل نبیلہ 2 ہی کاموں کے لیے آتی ہے. ایک تو سارا سال بنائے گئے کپڑے ساہیوال والوں کو دکھانے کے لیے. کیوں ساہیوال والوں نے کبھی نئے کپڑے نہیں دیکھے یا خانیوال میں زیادہ عجوبہ کپڑے ہیں؟ اے بچی ذرا مجھے بھی دکھانا. بڑی اماں کسی کو شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی. نبیلہ نے اصفر کو بری طرح گھورا. اور دوسرا, رانیہ نے دریافت کیا, یہاں کے ہوٹلز کے کھانے چیک کرنے. شکر ہے ہم لاہور یا کراچی جیسے شہر میں نہیں رہتے. ہاں تم تو جیسے بہت کھلاتے ہو, پچھلی بار بھی شوارما نہیں کھلایا تھا, بیسنی نان پر ٹرخا دیا تھا. نبیلہ نے منہ بنایا. ہائے تم نے ابھی تک شوارما نہیں کھایا؟ کیا خانیوال میں نہیں ملتا؟ وہاں کیا نہیں ملتا؟ ہاں ہم جس بھرے پڑے گھر میں رہتے ہیں وہاں ایسی عیاشیوں کا تو تصور کہاں.
کہیں جانا ہو پورے ٹبر کو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے۔ رفیہ خالہ بریانی کی پلیٹ پر قورمے اور کباب کا ڈھیر لگا رہی تھیں۔ خالہ، پیا کا یہ مینار ڈھیر ہو جائے گا، ایک پلیٹ اور ساتھ رکھ لیں۔ اصفر سے رہا نہ گیا۔ امی، یہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، نبیلہ نے خبردار کیا۔ یہ شروع سے ہی بہت مخولا ہے، میں نے کبھی اس کی باتوں کا برا نہیں مانا۔ ہاں، کھانے پینے کے معاملات میں وہ بڑبڑایا۔ یہ اجو کہاں رہ گیا؟ کھانا کھا لے۔ زکیہ چچی کو بھائی کی یاد ستائی۔ اجو ماموں، پانی کا نل لیک کر رہا تھا، وہی کس رہے ہیں۔ اے یو، آتے ہی شروع ہو گیا؟ بڑی اماں نے حیرت سے پوچھا۔ بس عادت پڑی ہے، 5 سال وہاں دبئی میں میکینک کا کام کیا، واپس آ کر 2 دکانیں خرید کر کرائے پر چڑھائیں، خود تیرے میرے گھر میں شوق پورا کر لیتا ہے۔ تو دکان کھول کر بیٹھ جائے، بس من موجی ہے، تو شادی کیوں نہ کی؟ مانا ہی نہیں۔ لو، عمر یوں ہی رول دے گا۔ اس کی مرضی، ہم بہنوں کے ارمان تو دل میں ہی رہ گئے۔ ان کے ارمان لہجے سے چھلک رہے تھے، بے حد سرسری اور لاپرواہ لہجہ۔ جاؤ، اجو بھیا کو بلا لاؤ، کھانا تو کھا لے، زکیہ چچی نے اصفر سے کہا۔ اجو بھیا آ گئے۔ کالی ڈھیلی سی پینٹ، سرخ ٹی شرٹ جس میں توند نمایاں ہو رہی تھی، سانولی مائل گندمی رنگت، چھوٹی چھوٹی مونچھیں، سر پر غالباً گنج تھا، جب ہی ٹوپی مستقل سر پر براجمان تھی۔ عمر 48-50 کے قریب۔ سلام بڑی اماں۔ وہ جھکے، بڑی اماں نے سر پر پیار دیا اور با نظرے جائزہ لیا۔ اب تو تم بھی بڑے ابا لگ رہے ہو، بہت پہلے دیکھا تھا تب لڑکے سے تھے۔ وہ جھینپ کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد رانیہ نے برتن سمیٹنے شروع کیے تو اصفر اور نبیل ساتھ دینے لگے۔ نبیلہ ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ رانیہ نے بچے ہوئے کھانے فریج میں محفوظ کیے۔ پلیٹوں میں سے ہڈیاں، بچے ہوئے چاول، روٹی کے ٹکڑے ایک شاپر میں نکالے۔ ان کا کیا کریں گی؟ ڈسٹ بن میں ڈالیں گی؟ نبیل نے کہا۔ تو اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تمہارے محلے میں کتے بلیاں نہیں ہوتے؟ گھر کے پچھواڑے کھلا میدان ہے، وہاں بہت، انہیں ڈال دینا، ثواب ملے گا۔ رانیہ نے چولہے پر چائے کا پانی چڑھایا، خود برتن دھونے لگی۔ نبیل چائے کے لیے کپ نکالنے لگا۔ رہنے دو، میں کر لوں گی، آپ برتن دھو لیں، میں چائے دیکھ لوں گا، پہلے ہی آپ سارا دن کھپی ہیں۔ نبیل نے فکر مندی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ نبیل نے چائے بنا کر پیالیوں میں نکالی اور ٹرے میں رکھ کر لے گیا۔ اس نے سارے برتن دھو کر خشک کیے، شیلف میں لگا کر سلیب صاف کر رہی تھی جب تیمور آ گیا۔ کچھ چاہیے تیمور بھائی؟ ہاں، کافی۔ اوہ، مجھے بنانی تو نہیں آتی، اگر آپ بنا دیں تو۔ تیمور نے ایک نگاہ اس کے شرمندہ شرمندہ چہرے پر ڈالی، پھر کیبنٹ کھول کر سامان۔ کوئی بات نہیں، میں بنا لوں گا۔ وہ اپنا کام ختم کر چکی تھی، سو ہاتھ صاف کرتی باہر نکلنے لگی، پھر تیمور کی آواز پر رک گئی۔ رانیہ، بہت بہت شکریہ، آج تم نے گھر کو گھر بنا دیا۔ تیمور بھائی، میں نے تو بس۔ وہ جھینپ سی گئی۔ کیا خبر تھی اس کے ذرا سے ہاتھ پیر ہلانے سے سب یوں خوش ہو جائیں گے؟ اسے تو یہاں کام کرنا ذرا بھی مشکل نہ لگا۔ گاؤں میں اب تک وہ لوگ لکڑیاں جلاتے تھے، یہاں تو آدھی رات کو بھی یہ بٹن گھماؤ، یہ دیا سلائی جلاؤ تو چولہا گرم، جھٹ پٹ چائے کھانا تیار۔ برسات کے دنوں میں سیلی لکڑیوں کو جلانا کیسا وقت طلب کام تھا۔ ابا رات کو دیر سے زمینوں سے لوٹتے، وہ اد جلے اپلے راکھ میں دباتی تاکہ ابا کے آنے تک چولہے میں چنگاری رہے اور وہ کھانا گرم کر سکے۔ کیا سوچنے لگیں؟ کوئی ہمارے لیے اچھا کرے تو اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے۔ وہ مگ میں کافی پھینٹ رہا تھا۔ رانیہ نے ذرا سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور بے ارادہ بولی، وہ تو غیروں کا ادا کیا جاتا ہے، بالکل، اور یہ تو ہماری اپنی ہے۔
اسفر نے انٹری دی۔ تیمور نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور مبہم سا مسکرا دیا۔ رانیہ کترا کر باہر نکل گئی۔ رانیہ اور گھر کے دیگر افراد کے مابین جو جھجک تھی غیر محسوس انداز میں ختم ہو گئی۔ وہ بھی مصروف ہو گئی۔ اسے کام کر کے مزہ بھی آتا تھا اور خوشی بھی ملتی تھی۔ وہ ساری ریسیپیز جو اس نے رسالوں سے پڑھ پڑھ کر حفظ کر رکھی تھی یہاں بنانے کا موقع ملا تھا۔ لڑکوں کو دھلے دھلائے استری شدہ کپڑے مل رہے تھے سو وہ رانیہ آپی کے گن گاتے۔ بڑی اماں کی طبیعت بھی پہلے سے بحال ہو رہی تھی۔ انہی دنوں ایک دن ابا آئے، ڈھیر ساری سبزیوں اور پھلوں کے ساتھ ایک کین میں 10 کلو دودھ بھی تھا۔ وہ انہیں لینے آئے تھے مگر شبیر چاچا نے روک لیا۔ بڑی ماں کی انتڑیوں کی سوزش اب کنٹرول ہونا شروع ہوئی تھی۔ وہاں پھر کوئی بد پرہیزی ہوئی تو مسئلہ بڑھ بھی سکتا تھا، سو وہ متفق ہوتے علاج کے لیے مزید رقم رانیہ کو تھما کر چلے گئے۔ ذکیہ چچی نے سکون کا سانس لے کر رانیہ کو ساتھ لپٹا لیا کہ ایسے چٹورے مہمانوں کی خاطرداری ان کے بس کا روک کہاں تھا۔ کچھ دن تو نبیلہ اور رفیہ خالہ یہاں موجود رشتہ داروں سے ملنے میں مصروف رہیں۔ ذکیہ پہلے تنہا ہونے کی وجہ سے کہیں نکل نہ پاتی تھیں۔ ایک ہی شہر میں رہتے مہینوں رشتہ داروں کی خیر خبر نہ ہوتی۔ اب گھر میں رانیہ اور بڑی اماں تھیں سو بے فکر ہو کر ساتھ نکل جاتی۔ پیچھے بڑی اماں بڑبڑاتی، ہاں ہم نوکر ہیں جو ان کے گھر کی چوکیداری کریں۔ انہوں نے تو آپ سے بھی کہا تھا چلی جاتی۔ جانتی ہوں دل سے نہیں کہا تھا، صرف سلاح ماری تھی۔ پھر تمہیں اکیلے کیسے چھوڑ جاتی؟ کبھی کہتی مجھے لگتا ہے اس بہانے خاندان میں لڑکیاں دیکھنے جاتی ہے، آخر تیمور اب کمانے لگا ہے۔ انہیں ایسا کچھ سوچنا ہوا تو پہلے نبیلہ کے بارے میں سوچیں گے، آخر ان کی بھانجی ہے۔ رانیہ نے چولہا بند کیا اور چاولوں کا ڈھکن اٹھا دیا۔ سارے کچن میں چاولوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیل گئی۔ خود وہ سلاد کے لیے سبزیاں نکالنے لگی۔ رات ٹی وی پر اس نے سلاد بنانے کی مختلف مگر آسان ترکیب نوٹ کی تھی۔ ارے رہنے دو، اس لڑکی میں ہے کیا، نری شوشا، خود کو کسی ڈرامے کی ہیروئن سمجھتی ہے۔ اچھا چھوڑیں، ہمیں کیا، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، آپ وضو کر لیں۔ ٹھیک کہا، ہم کیوں دوسروں کی برائیاں کر کے ان کے گناہ جھاڑیں۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئیں۔ رانیہ نے سلاد بنایا، رائتا بنایا۔ سلاد کا رنگ و روپ دیکھ کر خود کو شاباش دی۔ پھر وہ کچن صاف کر رہی تھی جب تیمور اور اجو ماموں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ دونوں کسی بات پر زور و شور سے بحث کر رہے تھے۔ بس کرے ماموں، آپ نے خود اپنی زندگی کو محدود کر لیا ہے۔ زندگی ایک جگہ ٹھہر جانے کا نام نہیں، تسلسل کا نام ہے۔ یوں ٹھہر کر آپ نے کسی اور کا نہیں، صرف اپنا نقصان کیا ہے۔ دیکھا جائے تو سب کے سب آپ کی ذات سے فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں۔ میاں تم کیا جانو محبت کس چڑیا کا نام ہے، اس محبت کا فائدہ جو زندگی کو روگ بنا دے۔ رانیہ کھانا تیار ہے، وہ باتیں کرتے کرتے کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ جی ماموں یہیں آ جائیں۔ دونوں ہاتھ دھو کر وہیں بیٹھ گئے۔ رانیہ نے جلدی جلدی کھانا لگایا۔ واہ، ماموں نے سلاد باؤل نظروں کے سامنے لہرایا۔ رانیہ جھینپ کر پانی رکھنے لگی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی مسلسل داد دے رہے تھے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ذائقہ ہر ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس لڑکی کے ہاتھ میں جادو ہے۔ چلو رانیہ، ایسی ہی جادو اثر چائے بھی پلا دو۔ تیمور ہنس کر بولا۔ اس نے ایک بار بھی تعریف نہیں کی تھی مگر کھانا پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ رانیہ کو لگا محنت وصول ہوئی۔ ماموں نے جا کر ٹی وی کھول لیا۔ وہ چائے پیالیوں میں نکال رہی تھی جب تیمور خود ہی چائے لینے آ گیا۔ تبھی رفیہ خالہ، نبیلہ اور ذکیہ چچی واپس آ گئیں۔ ذکیہ تو بڑی اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں جبکہ نبیلہ اور رفیہ کچھ ٹھٹک کر رکی۔ دونوں کو ساتھ ساتھ کھڑے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ بات ساری ذہنیت کی ہوتی ہے۔
تبھی ایک عام سا منظر انہیں بہت خاص لگا۔ رفیہ اس منظر کو اپنے ہی مفہوم پہنا رہی تھیں۔ خیریت، تم کسی دورے پر نہیں نکلی؟ نبیلہ کو گھر پر دیکھ کر اصفر نے پوچھا، جو اپنے کپڑے نکال نکال کر دیکھ رہی تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ رشتہ داروں نے مزید برداشت کرنے سے انکار کر دیا؟ جی نہیں، آج ہم تمہارے ساتھ کھانا باہر کھائیں گے، کسی بہت اچھے ریستوران میں۔ نبیلہ نے اطمینان سے جواب دیا تو اصفر کو غش آ گیا۔ ساگر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ اس نے گلاس رانیہ کے ہاتھ میں تھمایا اور خود تیزی سے نکلنا چاہا تو اندر آتے تیمور سے ٹکرا گیا۔ رانیہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ خیریت؟ انہوں نے ایک نظر رانیہ کے ہنستے چہرے پر ڈالی۔ یہ آ گئے، اب ان سے کرو فرمائش۔ کیسی فرمائش؟ محترمہ کو کھانا باہر کھانا ہے۔ کچن سے باہر، صحن میں لگا دو۔ گھر سے باہر۔ کسے؟ رانیہ کو؟ نہیں، میں نہیں، نبیلہ۔ رانیہ بوکھلائی۔ تو کھلا دو، مہمان ہے، تیمور نے فراخ دلی سے کہا۔ یہ مہمانداری آپ نبھا لیں۔ فرمائش تم سے ہوئی ہے، مجھ سے نہیں۔ انہوں نے والیٹ نکالا اور پیسے اصفر کو تھما دیے۔ وہ بری طرح پھنس گیا۔ یہ ہوئی نا بات، رانیہ جلدی سے میری یہ والی قمیض استری کر دو، نبیلہ نے جوش سے کہا۔ رانیہ نے حیرت، اصفر نے ناگواری اور دروازے میں تیمور نے ٹھٹک کر نبیلہ کو دیکھا۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈیفیکٹ ہے محترمہ؟ اصفر نے اپنا لہجہ ہلکا پھلکا ہی رکھا۔ کیوں؟ نبیلہ نے حیرت سے دریافت کیا۔ کیونکہ رانیہ بھی آپ کی طرح یہاں مہمان ہیں۔ اچھا۔ نبیلہ نے غور سے رانیہ کو دیکھا، پھر ہنس دی۔ دراصل رانیہ کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ مہمان ہے۔ رانیہ نے اس کے طنز کو پوری طرح محسوس کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور نے ایک طرف ہو کر رستہ دیا، پھر ملامتی سی نگاہ نبیلہ پر ڈال کر اصفر کی طرف متوجہ ہوا۔ رانیہ کو بھی لے جانا۔ رانیہ نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ عذر یہی دیا کہ آج بڑی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ رفیہ خالہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ اصفر نے سر پیٹ لیا۔ تم بھی چلی جاتی رانیہ، سارا دن کاموں میں جتی رہتی ہو۔ ان کے جانے کے بعد ذکیہ نے پیار سے رانیہ کو کہا، جو بڑی اماں کے سر میں مالش کر رہی تھیں۔ چچی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بڑی نیک بیٹی ہے، جب سے آئی ہے میری تو ساری فکریں ہی دور ہو گئیں، کیسے سارا بوجھ اٹھا لیا۔ بڑی اماں کو ذکیہ کے منہ سے تعریف سن کر دلی خوشی ہوئی، جبکہ رانیہ سادگی سے کہہ رہی تھی، بوجھ کیسا چچی، سارا دن فارغ رہ کر کرنا ہی کیا ہوتا ہے۔ رانیہ، یہ شرٹ کا بٹن تو لگا دو اگر فارغ ہو تو۔ تیمور شرٹ اٹھائے اندر آیا۔ جی فارغ ہو گئی۔ شرٹ رکھ دیں، میں ہاتھ دھواؤں۔ اور ہاتھ دھوتے ہوئے رانیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ سب بھی اپنے کاموں کے لیے رانیہ کو ہی آواز دیتے تھے، مگر جب نبیلہ نے کہا تو دونوں بھائیوں کو کیسے غصہ آیا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو اصفر کا موڈ خراب تھا، جبکہ نبیلہ اور رفیہ خالہ خاصی خوش تھیں۔ ان کے ادھر ادھر ہونے کے بعد اصفر بتانے لگا، سب سے پہلے ہوٹل کے چکنے فرش پر رفیہ خالہ سٹک گئیں۔ ہائے کیا منظر تھا جب وہ چاروں شانے چت ہوٹل کی چھت کو گھور رہی تھیں۔ اب ان کو ہلانا مجھ جیسے بندے کی بس کی بات کہاں تھی۔ 2 بیرے بلوانے پڑے۔ دوسری محترمہ نے بیٹھتے ہوئے ایسی زور کی ٹیبل ہلائی کہ اس پر رکھا کرسٹل کا گلاس یہ نیچے۔ اس کے بیان سے زیادہ اس کے انداز دلچسپ تھے۔ ہنستے ہنستے رانیہ کا برا حال ہو گیا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ تیمور نے دلچسپی سے اسے دیکھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ لیے دیے انداز میں اور بے حد خاموش رہا کرتی تھی۔ اس کی ہنسی کتنی کھنکدار تھی۔ بس کرو اصفر، اگر کسی نے سن لیا تو۔ وہ بمشکل بولی، خدا کی قسم بھائی، آئندہ میں انہیں ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ نبیلہ ہاتھ منہ دھو کر آ گئی۔ کچھ نہیں، کھانے کی تفصیل بتا رہا تھا، اصفر نے منہ بنا کر کہا۔ رانیہ کی دوبارہ سے ہنسی چھوٹ گئی۔ تیمور مسکراہٹ دباتا کھڑا ہو گیا۔ نبیلہ مشکوک نگاہوں سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ باہر آسمان پر بادل تیزی سے
اکٹھے ہو رہے تھے۔ غالب گمان تھا کہ یہ سیاہ گھٹائیں ضرور برسیں گی۔ بڑی اماں تھوڑی دیر قبل تیمور کے ساتھ اپنا چیک اپ کروا کر لوٹی تھی۔ اب تیمور ان کی دوائیاں لینے گیا تھا۔ بڑی اماں کچھ کھائیں گی؟ رانیہ نے آہستگی سے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کچھ نڈھال سی لگ رہی تھیں۔ نہیں، کچھ دیر لیٹوں گی۔ رانیہ نے پلٹ کر بیگ سے وہ روپے نکالے جو ابا دے کر گئے تھے۔ تبھی اصفر اندر آیا۔ بڑی اماں تھوڑی دیر کے لیے اپنا چھاتا ادھار دے دیں۔ اور بڑی اماں وہ تو ساری بیماری بھول بھال گویا بندوق تان کر کھڑی ہو گئیں۔ خبردار، میرے چھاتے کی طرف دیکھا بھی تو۔ ارے میں تو بس تھوڑی دیر کے لیے۔ ہاں، خراب کر دو یا توڑ پھوڑ دو تو؟ وہ ہاتھ نچا کر بولیں۔ لیں، میں کوئی بچہ ہوں؟ وہ خفا ہو کر باہر نکلا۔ رانیہ اس کے پیچھے لپکی۔ اصفر بھیا، برا مت مانو، بس اماں اس کے بارے میں بہت جذباتی ہیں، کسی کو بھی نہیں دیتی۔ کیوں، یہ کیا بڑے ابا کی نشانی ہے؟ وہ برآمدے کے کنارے روٹھا کھڑا تھا۔ صحن میں بارش برس رہی تھی۔ نہیں، ان کے پوتے کی نشانی ہے۔ ہمارے چھوٹے چچا بہت پہلے دبئی چلے گئے تھے، شادی بھی وہیں کی۔ کچھ برس پہلے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چند دنوں کے لیے پاکستان آئے۔ فہد جاتے ہوئے یہ چھتری بھول گیا، تب سے اسی کو سینے سے لگائے پھرتی ہیں۔ بارش ہو یا دھوپ اسے ساتھ لے کر گاؤں میں نکلتی ہیں۔ سنبھال کر رکھتی ہیں کہ کبھی تو وہ واپس آئے گا اور اپنی چھتری مانگے گا۔ تو چچا پھر کبھی واپس نہیں آئے؟ نہیں، کچھ عرصہ تک خط وغیرہ آتے رہے، بڑی اماں کو پیسے بھی بھجواتے تھے، پھر سب بھول بھال گئے۔ سنا ہے خوش ہیں، اپنے بیوی بچوں میں مگن۔ ماں کبھی یاد ہی نہیں آتی؟ اوہ سوری، دراصل مجھے ٹیوشن کے لیے جانا تھا، لیکن اب لگتا ہے ارادہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ بارش تیز ہو رہی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ گیا تو رانیہ شبیر احمد کے کمرے میں آ گئی۔ جانتی تھی وہ اس وقت کمرے میں تنہا ہوں گے۔ اوہ آؤ آؤ رانیہ بیٹی آؤ۔ خالی ہاتھ بھائی، میرے چائے کہاں رہ گئی؟ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ چائے لاتی ہوں چچا جان، ابھی تو یہ دینے آئی تھی۔ اس نے رقم ان کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ ان کے چہرے پر سنجیدگی در آئی۔ بڑی اماں کی علاج کے لیے ابا نے کچھ رقم دی تھی، تو میں اس کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے لے لیں گے، تو میں آپ کو جاؤ۔ جی؟ رانیہ نے حیرت سے چچا کو دیکھا جو سخت غصے میں آ گئے تھے۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن چچا یہ جاؤ، وہ دھاڑے۔ رانیہ نے بھاگنے میں عافیت جانی اور برآمدے میں تیمور سے ٹکرا گئی۔ وہ بھی بارش کی وجہ سے بھاگتے ہوئے برآمدے میں آیا تھا۔ رانیہ کے ساتھ ساتھ بمشکل دوائیں سنبھالی۔ خیریت؟ کچھ نہیں، وہ چچا جان بہت زور سے ڈانٹا تو میں۔ وہ خجل سی ہو کر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ ابو نے تمہیں کیوں ڈانٹا؟ کچھ نہیں، میں تو صرف یہ رقم انہیں دینے گئی تھی کہ اماں کے علاج پر لگا دیں۔ پھر تو ٹھیک ڈانٹا۔ یہ دوائیاں پکڑو۔ سنیں تیمور بھائی، آپ یہ پیسے رکھ لیں، اتنی مہنگی دوائیاں آتی ہیں۔ تیمور اس کی طرف جھکا۔ سنو لڑکی، میں ابو سے زیادہ زور سے ڈانٹ سکتا ہوں، اس لیے فوراً یہاں سے بھاگ لو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر دوائیوں کا شاپر اسے تھمایا اور اندر چلا گیا۔ وہ متوجب سی وہیں کھڑی رہی، پھر ہلکا ہلکا سا مسکرا کر بڑی اماں کے پاس چلی آئی اور کھڑکی سے رفیہ خالہ نے سنا تو کچھ نہیں، ہاں دیکھا بہت کچھ۔ ذکیہ، یہ تائی یہاں کیوں ڈیرے ڈالے بیٹھی ہیں؟ باداموں والا سترنگا زردہ جو بطور خاص فرمائش کر کے بنوایا گیا تھا۔ کھاتے کھاتے رفیہ نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ ذکیہ پاس بیٹھی شملہ مرچ کاٹ رہی تھیں۔ علاج کروانے آئی ہیں۔ اور یہ ان کی پوتی رانیہ؟ انہوں نے یوں نام لیا گویا حلق میں کوئی کڑوا بادام آ گیا ہو۔ اب کے ذکیہ نے ذرا حیرت سے بہن کو دیکھا۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ یوں ہنسی کہ پورا تخت ہل ہل گیا۔ ذکیہ کو ٹوکری کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سنبھالنا پڑا۔ ایک شملہ مرچ پھتکی اور دور تک لڑکتی چلی گئی۔ فیملی میگزین پڑھتی نبیلہ نے ناگواری سے ماں کو دیکھا۔ امی اب بریک بھی لگاؤ۔ اللہ بخشے، ہماری ماں ٹھیک ہی کہتی تھی،
ہم 5 بہنوں میں یہ زکیہ اللہ میاں کی گائے ہے تو بچپن سے ہی ایسی بھولی بلکہ بدھو، جس کا دل چاہے ڈوری پکڑ کر گھما ڈالے یہ گھوم جائے گی۔ پتہ نہیں کیا بولے جا رہی ہو رفیہ آپا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ زکیہ نے بیزاری سے دور شملہ مرچ کو یوں دیکھا گویا وہ ان کے اشارے پر دوڑی چلی آئے گی۔ زکو، تمہیں سمجھ میں اسی وقت آئے گا جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا۔ وہ چھٹاک بھر کی چھوکری تیری آنکھوں میں دھول جھونک کر کیا کیا کھیل کھیل رہی ہے، تو آنکھیں بند کر کے سوتی رہ۔ جوان لڑکوں والا گھر اور وہ یوں دندناتی پھر رہی ہے گویا تو نہیں وہ اس گھر کی مالکن ہو۔ اور نبیلہ بھی میگزین چھوڑ ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ جانے دیں آپا، وہ ایسی لڑکی نہیں، بڑی شرم حیا والی بچی ہے، اور یہ بھی تو دیکھو مجھے کتنا سکھ دے رہی ہے، سارا دن گھر کے کام، کچن، کپڑے، بس اسی جھانسے میں رہنا۔ وہ تلملا کر رہ گئیں۔ ویسے لڑکی تو اچھی ہے۔ زکیہ کچھ سوچ کر مسکرائیں۔ ساری زندگی کے لیے گھر کے کاموں سے جان چھوٹ جائے گی۔ رفیہ نے اس زور سے پلیٹ پٹکی کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوتے بچی۔ ہاں، پھر تو وہ تجھے پلنگ پر بٹھا کر ہی کھلائے گی۔ کیسی بے عقل ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اور میں نے 1 ہفتے میں دیکھ لیا یہاں ہو کیا رہا ہے۔ لڑکے ہیں تو رانیہ آپی، رانیہ آپی، شبیر احمد ہیں تو رانیہ بیٹی، چائے اس کے ہاتھ کی پینی، کھانا ماں کے ہاتھ کا بدمزہ لگنے لگا ہے، کپڑوں کے لیے آواز اسی کو پڑتی ہے، اور تیمور وہ دفتر سے آتے ہی سیدھا بڑی اماں کے کمرے میں حاضری دیتا ہے۔ تو کہاں ہے، کن خیالوں میں ہے؟ وہ دن دور نہیں جب بیٹا ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور وہ ایک بار اس گھر میں آ گئی تو تجھے یوں کونے میں لگائے گی گویا وہ دیوار پر لگی تصویر۔ ہمارا کام تھا خبردار کرنا، آگے تو جان تیرا کام۔ سیانی مائیں کبھی بیٹوں کی شادی ان کی پسند سے نہیں کرتی، ورنہ سر پکڑ کر روتی ہیں۔ زکیہ ہکا بکا بہن کی شکل دیکھے گئیں۔ ہاں امی، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، تیمور نے مجھ سے تو کبھی اچھی طرح بات بھی نہیں کی، اور اس سے یوں مسکرا مسکرا کر چیزیں مانگتے ہیں، اور وہ بھی ایسی میسنی ہے آدھی رات تک کچن میں کھڑی رہتی ہے۔ پتہ ہے نا سب سے آخر میں تیمور نے آ کر کھانا کھانا ہوتا ہے۔ نبیلہ کی آنکھ میں آنسو سے اتر آئے۔ رفیہ نے جھٹ سے اسے بغل میں دبوچ لیا۔ ہائے میری معصوم بچی، ایسی چلاکیاں تجھے تو نہ آئیں؟ کیسے کیسے ارمان تھے دل میں کہ تیمور تو میرا ہی بیٹا ہے، میری بہن ہے، میرا ہی احساس کرے گی۔ پر ٹھیک ہے، جیسے تیرے نصیب۔ وہ حامد یاد ہے جس نے اپنی پسند کی شادی کی، اور اس کی بیوی نے بیمار ماں کو ایک کے بعد ایک قصے دونوں ماں بیٹی نے مل کر زکیہ کو ہلا کر رکھ دیا، اور زکیہ سچ مچ بھولی بلکہ بدھو تھیں، جس کا دل چاہے ڈوری پکڑ کر گھما دے، اور رفیہ نے انہیں گھما ڈالا تھا۔ تھکے الجھے ذہن کے ساتھ وہ ٹوکری اٹھا کر کچن میں آئیں، جہاں رانیہ رات کے کھانے کے لیے قیمہ بھون رہی تھی، ساتھ ہی اصفر مگ میں کافی پھینٹ رہا تھا۔ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زکیہ نے ٹوکری کاؤنٹر پر پٹکی۔ امی، میں رانیہ کو کافی بنانا سکھا رہا ہوں۔ کیوں؟ سوال بے جواز تھا۔ رانیہ سبزی اٹھا کر دھونے لگی۔ مستقبل میں بھی بنانا پڑ سکتی ہے، اصفر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ پلٹیں، پھر ٹھٹک گئیں۔ کافی اس گھر میں کون پیتا ہے؟ صرف تیمور۔ مستقبل میں کافی؟ ان کا سر خوامخواہ چکرانے لگا۔ بڑی اماں کی طبیعت رات سے خاصی خراب تھی۔ گھر میں نت نئے کھانے بنتے، وہ اپنا پرہیزی کھانا چھوڑ کر دسترخوان پر آ موجود ہوتی۔ بڑی اماں، بس آج سے آپ کھانا اپنے کمرے میں کھائیں گی۔ رانیہ چڑ گئی تھی کہ اچھا بھلا ٹھیک ہوتے ہوتے وہ پھر سے بیمار پڑ گئی تھیں۔ تیری وہ پھکی سٹھی کھچڑی میرے حلق سے نہیں اترتی، تو آرام کیسے آئے گا؟ نہ آئے، وہ ننھے بچوں کی طرح روٹھی تھیں۔ ٹھیک ہے، ابا کو فون کرتی ہوں، آج ہی ہمیں واپس لے جائیں، فائدہ علاج کروانے کا۔ آرام آ گیا تو واپس جانا پڑے گا۔ رفیہ بڑبڑائیں۔ زکیہ پہلو بدل کر رہ گئیں۔ بڑی امی، باسط آپ کو دیکھنے آیا ہے، تیمور نے اندر آ کر اطلاع دی۔ ہاں ہاں، بلا لاؤ، بڑا ہی نیک بچہ ہے۔ رانیہ، جب تک تم چائے بناؤ تیمور نے
تیمور نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ ذکیہ فوراً اٹھنے کی کوشش کی۔ میں بناتی ہوں۔ نہیں امی، آپ بڑی اماں کے پاس بیٹھیں، رانیہ بنا لے گی، ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی۔ وہ نارمل سے انداز میں کہہ کر باہر نکل گیا۔ رفیہ خوامخواہ کھنکارنے لگیں۔ ذکیہ نے سٹپٹا کر نبیلہ کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ رانیہ فریج کھول کر جائزہ لے رہی تھی۔ کیا بنانے لگی ہو؟ دہی بڑے بنائے تھے، ساتھ میں کباب فرائی کر دیتی ہوں، کیا خیال ہے؟ میں نے تو ابھی چکھے بھی نہیں۔ بہت ہے، تم بھی لے لو گی، تم بھی تو مہمان ہی ہو۔ اور تم؟ نبیلہ نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ رانیہ کو اس کا انداز محسوس تو ہوا مگر ہنس کر ٹال دیا۔ وہ ذکیہ چچی کی سگی بھانجی تھی۔ ایک دن مہمان، دوسرے دن مہمان، اور تیسرے دن، پنجابی کی کہاوت تو تم نے سنی ہی ہوگی، تمہارا یہاں دل لگ گیا ہے، نبیلہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ مجبوری ہے بہن، ورنہ اپنے گھر کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اماں بہت یاد آنے لگی ہیں۔ نبیلہ کو لگا وہ اس کے سامنے بن رہی ہے، اس لیے طنزیہ سی ہنسی کے ساتھ دہی بھلے ایک بڑے باؤل میں نکالے اور باہر آ گئی۔ رفیہ ہاپتی کاپتی آ کر تخت پر ڈھیر ہوئی۔ وہ ہمیشہ چلتی کم اور ہاپتی زیادہ تھیں۔ شاباش لڑکی، وہ وہاں کچن میں اپنا سگڑاپا دکھا رہی ہے اور تو پیالہ بھر بھلے کھا مر۔ یہ نہیں کہ چائے ہی بنا دیتی۔ کرتی رہے، اب 4 دن یہاں آرام کرنے آئی ہوں یا کام؟ ہاں ہاں، وہاں تو ہل جوتتی تھی۔ بڑے مزے کے ہیں، امی ٹیسٹ تو کرو۔ اس نے ماں کی بات کا برا نہ مانا۔ ہاں، کمبخت کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے۔ یہ تمہارا ماموں کہاں ہے؟ چچا شفیع کے گھر گئے ہیں، اب وہاں بھی موٹر کھول کر بیٹھ گیا ہوگا۔ اس اجو کو ذرا بھی عقل نہیں، سارے خاندان کو مفت کا میکینک مل گیا ہے۔ اب سارے کھا جائیں گی، آپ کے لیے اور لے آتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف باسط حیرت سے پوچھ رہا تھا، خیریت تو ہے تیمور؟ آج تمہارے گھر میں اتنی جلدی چائے، اور وہ بھی لوازمات کے ساتھ؟ بکواس نہ کر، تجھے تو پتا ہی ہے امی بیمار رہتی ہیں۔ اب یہ رانیہ نے۔ اوہ، تو یہ سارا کمال گاؤں کی گوری کا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں عزت راس نہیں آئی۔ تیمور نے گھورا تو وہ شرافت سے چائے پینے لگا۔ بڑی اماں کو پرہیزی کھانا کھلا کر دوا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اونگنے لگی تو رانیہ باہر نکل آئی۔ لمبی دوپہر کاٹے نہ کٹ رہی تھی، اپنا گھر شدت سے یاد آنے لگا۔ برآمدے میں اجو ماموں ٹی وی کھولے بیٹھے تھے۔ تمہیں بھی دوپہر کو نیند نہیں آتی؟ بھائی ہم تو جوانی میں بہت سویا کرتے تھے۔ وہ مسکرا کر استری اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی، جہاں دھلے کپڑوں کا ڈھیر رکھا تھا۔ اب فارغ بیٹھنے سے تو اچھا تھا کپڑے استری کر دیتی۔ اجو ماموں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، اپنا بچپن، اسکول کا زمانہ، اساتذہ کی مار۔ ماموں، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ ذہن میں چپتا سوال زبان پر آ گیا۔ وہ نہیں مانی۔ کون؟ جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے پیچ کس کان میں پھنسایا اور کپڑے سے ہاتھ صاف کرنے لگے۔ یہ کب کی بات ہے؟ زمانے گزر گئے، تب میں 16 سال کا لڑکا تھا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ۔ 5 سال تک رچ کے عشق کیا، اور جب شادی کی باری آئی تو اس نے اسی لڑکے کے بڑے بھائی سے شادی رچا لی، جس کے ہاتھ میں اسے خط اور تحفے بھجوایا کرتا تھا، اور صاف مکر گئی کہ زندگی میں اس نے مجھ سے کبھی محبت کی تھی۔ بس دل ٹوٹ گیا۔ اچھا، رانیہ کسی سوچ میں ڈوبی۔ تو کیا محبت اپنی زندگی برباد کر لینے کا نام ہے؟ لڑکی، فضول باتیں مت کرو۔